अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 26 मार्च 2026, जब शाम के वीलॉग में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सरकारी टीवी, पीटीवी या कोई हुकूमती हामी टीवी जो है वो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सर्वे नशर करे कि अवाम और सियासी जमातों की बड़ी तादाद आपके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ है? नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ट्रंप के साथ हो चुका है अमरीका में। बड़ी दिलचस्प वारदात है। और ट्रंप के जो हालिया 3 बयानात हैं ताज़ा, उससे मुझे ये क्यों लग रहा है कि मौसूफ इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और ये जो मुज़ाकरात की कहानी है, इसमें ईरान ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान का जो किरदार था, उस हवाले से क्या तस्दीक हो रही है, इससे क्या अभी भी उम्मीद वाबस्ता है, या जो हमने सुबह और कल शाम के वीलॉग में गुजारिशात की, जिसके मुताबिक अमरीका दर हकीकत अब मजबूरन टाइम बाय कर रहा है और उसके बाद एक बड़ा ज़मीनी हमला करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में एक्सियस नामी वेबसाइट ने 4 मुमकिना मकामात जो हैं या ऐसे तनसीबात या अहदाफ उनकी निशानदेही की है जहां अमरीका ज़मीनी फ़ौज भेज सकता है। रहेगी बात इसराइल की, तो इसराइली दारुल हुकूमत में कव्वे बड़ी तादाद में, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में शायद आन पहुँचे। कई मकामात पे अजीबोगरीब बारिश और बर्फ़बारी भी हुई। तो इससे तारीख़ी तौर पर क्या पैगाम मिलता है, ये कहानी भी आपकी खिदमत पेश करेंगे। साथ जो अमरीकी बहरी बेड़ा है, उस पे एक बार फिर ईरान ने हमला किया है और अमरीकी नेवी उसकी तस्दीक कर रही है। एक F-18 जहाज़ भी मार गिराए जाने की तस्दीक और वीडियो जारी की ईरान ने, अमरीका इससे इनकार कर रहा है। एक इंटरनेशनल अखबार ने यह भी दावा किया कि मशरक़ वुस्ता में तैनात जितने फ़ौजी हैं अमरीका के, ये जिन बेसिस पे, जिन फ़ौजी ठिकानों पर थे, वहाँ से रीलोकेट होने पर मजबूर हुए, जगह छोड़ने पर मजबूर हुए। अमरीका खुद इनकी हिफाजत नहीं कर सका, होटल्स में और दफातर में पनाह लेने पर मजबूर हैं। MI6 बरतानिया का खुफिया इदारा, उसके एक साबिक सरबराह ने बड़ा अहम बयान दिया है कि असल में ईरान इस जंग में हावी होता दिखाई दे रहा है और अमरीका ने तमाम तर एडवांटेजेस खो दिए हैं। आइए इन मौज़ूआत पर ज़रा गुफ्तगू आपसे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो कहानी है उन मकामात की जहाँ कर सकता है अमरीका हमला, जिसकी प्लानिंग भी हो रही है। एक इनकी जो रिपब्लिकन्स थी खातून नैन्सी मेस, जिसका मैंने जिक्र किया, उसने भी कहा कि नॉर्थ कैरोलिना के बच्चों को मैं इराक जंग की तरह इस ईंधन में धकेलने के लिए विलिंग नहीं हूँ। उसने कहा हमारी जो हाउस की कमेटी है, वहाँ ये बात हुई है कि ज़मीनी तौर पर फ़ौजी भेजने हैं। तो एक्सियस नामी इदारे ने 4 मकामात की निशानदेही की है और ईरान ने भी जवाब दिया है कि अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो पहले तो हमने आबनाए हुर्मज़ बंद कर रखी है, अब बाबुल मंदाब, जिसे बाबुल मंदब पढ़ा जाता है, उसको भी हम बंद कर सकते हैं। वो कहाँ वाक़या है, उसकी स्ट्रेटजी की अहमियत क्या है और ईरान किस हद तक काबिल है कि उसको बंद करे, ये बड़ा अहम मौजू है और बिल्कुल ईरान कर सकता है। पहले वो 4 मकामात सुन लें मुझसे। एक तो उन्होंने कहा है कि जी जो खर्ग जज़ीरा है, जिसका बार-बार हम ज़िक्र करते हैं, जहाँ पहले भी अमरीका ने 90% ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत है यहाँ से होके जाती हैं दुनिया भर में, तो उसको इन्वेड करना है या ब्लॉक करना है, ये एक मुमकिन ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है लारक नामी एक और जज़ीरा है जो आबनाए हुर्मज़ पर जो कंट्रोल है ईरान का, उसको यकीनी बनाता है, इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है। तीसरी अबू मूसा एक जज़ीरा और उसके साथ 2 छोटे और जज़ीरे हैं, उस पर कब्ज़ा करना या उसको इन्वेड करना। और चौथी जो शिप मूवमेंट है, जो ईरान का तेल लेके गुजरती हैं आबनाए हुर्मज़ से, जिनको ईरान इजाज़त देता है, वो बंद कर दी जाए। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर गौर कर रहा है अमरीका फ़ौजी भेजने के लिए। मैंने जिक्र किया था कि 2,500 से 3,000 जो स्पेशल इनके मरीन्स हैं, 82वीं एयरबोर्न यूनिट के जो स्पेशल ट्रूप्स हैं मेंट फॉर दीज ऑपरेशंस, उनको यहाँ तैनात किया जा रहा है। ओवरऑल खित्ते में इनके 50,000 फ़ौजी ऑलरेडी पहले से मौजूद है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे। ये स्पेशल यूनिट्स के ज़रिए, इन यूनिट्स की तैनाती से मालूम होता है कि पूरे ईरान पर कोई ज़मीनी फ़ौज किसी मुल्क के ज़रिए भेजने का इरादा नहीं फ़िलहाल। मखसूस इलाकों में कुछ ऐसी बारीक वारदात डालने का प्लान है और साथ ताबड़तोड़ होगी, हमले होंगे और साथ ये एक्सरसाइज भी की जा सकती है, इसका खदशा भी है। ईरान इसकी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। बारूदी सुरंगें हों या दीगर इंतजामात हों, वो तो कह रहे हैं जी आप आएँ सही और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। और यही वजह है कि खलीजी ममालिक ने भी पिछले 24 से 48 घंटों में अमरीका को ऐसे पैगामात भेजे हैं जिसमें बताया गया कि अगर आपने ज़मीनी कोशिश की तो ये बहुत लीथल और बहुत डेंजरस हो सकती है, भयानक हो सकती है अमरीकी फ़ौज के लिए। इसमें जो 2 चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी, वो अहम बातें ये हैं कि ये जो बाबुल मंदाब बंद करने वाली कहानी है ना, ये बड़ी अहम है क्योंकि पहले भी ईरान कह चुका था और यमन के हूसी बागियों ने इसकी तायीद की थी और वो पहले भी यहाँ से गुजरने वाले कुछ काफ़िलों पर हमला करते रहते हैं। ये जिबूती, इरिट्रिया, यमन, उसके साथ लगने वाली ये गुज़रगाह है,
اسٹریٹ آف مندب جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ اگر دیکھیں تو 6 سے 7 ملین بیرل تیل یہاں سے روزانہ گزرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والا رستہ ہے، نہر سویس کے ذریعے پھر یہاں تک پہنچتی ہے کاروائی، اور آگے پھر بحیرہ ہند میں اور بحیرہ عرب میں رستے کھل جاتے ہیں۔ مشرق میں یمن آتا ہے اور مغرب میں جبوتی اور ایریٹریا آتا ہے۔ تو یمن میں حوثیوں کی وجہ سے ایران کو امید ہے، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، کہ وہ اسے روک سکتے ہیں۔ اگر یہ رستہ بند ہوتا ہے تو یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو پورا افریقہ گھوم کے آنا پڑے گا، جو کہ ناقابل یقین حد تک مہنگا سلسلہ اور سودا ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایران کی تیاریاں وقت سے پہلے تھیں اور اسٹریٹجک نوعیت کی تھیں اور بھرپور تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو MI6 کے سابق سربراہ رہے ہیں ایلیکس ینگ، ان کو میں نے دیکھا سنا مختلف جگہوں پہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو حملہ امریکہ نے کیا، اس میں جو فوائد انہیں ملے تھے، جو ایڈوانٹیج ملا تھا، وہ امریکہ کھو چکا ہے۔ ایران نے پھر اس کے بعد باریک طریقے سے پورے ایران میں تمام اہم علاقوں میں ہتھیار پھیلا دیے، اور وہ حکمت عملی ان کی کارگر ثابت ہوئی، اور آپ نے ہرمز کو بھی بند کر دیا، جس کے بارے میں امریکہ کو یقین نہیں تھا۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی جو میں نے آپ کی خدمت برس کی ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں 3-4، اس کے ساتھ ساتھ جو کارروائی پیش آئی، ایک تو ان کے جو دعویٰ انہوں نے کیا اسرائیلین فورسز نے آج ہی، کہ نیوی کمانڈر جو ہیں پاسداران انقلاب کے علی رضا تنگسیری صاحب، ان کو انہوں نے شہید کرنے کا دعویٰ کیا بندر عباس کے قریب، اور اس کی فوٹیج بھی جاری کی۔ ایرانی حکام نے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ رائٹرز نے اور وال اسٹریٹ جرنل نے 2 خبریں دی تھیں کہ پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان نے امریکہ سے یہ بات کی تھی کہ ایران کی قیادت اکثر شہید ہو چکی، تو اب عباس عراقچی اور اسپیکر جو ہیں باقر کالیباف صاحب، وہ اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اطلاع تھی کہ اسرائیل نے ان کو بھی ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو رائٹرز میں اریبہ شاہد نے سٹوری دی، اور انہوں نے پاکستانی حکام کا نام لیے بغیر تبصرہ چھاپا ہے کہ امریکہ نے پاکستانی درخواست پر اسرائیل کو روکا ہے کہ وہ ان 2 کو ٹارگٹ نہ کرے، کیونکہ پاکستان نے یہ دلیل دی تھی ان کے بقول کہ یہ 2 شخصیات اہم ہیں، اگر ان کو بھی آپ نے شہید کر دیا تو یہاں مذاکرات کے لیے بندہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ جو بھی نیا عہدیدار آ رہا ہے پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ، وہ ریزولو کے ساتھ اس جنگ میں ایران کا علم اٹھانے پر ہمیں نظر آ رہا ہے، نازاں بھی اور فخر کرتا محسوس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کو لسٹ سے ہٹا دیا۔ یہ اس کی تصدیق وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کی ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اصل مسئلہ جو ہو رہا ہے امریکہ کو، وہ یورینیم جو افسودہ 350 سے 450 کلو گرام ہے، وہ 1-2 تنصیبات کا تو انہیں علم ہے، وہاں انہوں نے سٹرائکس بھی کیے ہیں، لیکن چاہے وہ پچھلے حملے میں فردو ہو، نیٹنز ہو، اس طرح کی تنصیبات، لیکن ایران نے بڑی باریکی سے، ظاہری بات ہے کسی ایک جگہ تو نہیں رکھا ہوگا یہ سامان، اور بڑا آسانی سے تو نہیں ملنے والا، تو پورے ملک میں مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ تو ہیومن انٹیلیجنس موساد ایجنٹس کے باوجود امریکہ اسٹل انیبل ٹو اسپاٹ کہ یہ جگہیں کہاں ہیں، ادروائز وہ اب تک کوئی باریک واردات ڈال چکے ہوتے۔ یہ جو ٹائم بائے کیا جا رہا ہے سیز فائر اور مذاکرات کے چکر میں، یہ اسی سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں اب جزائر پر حملے، ان کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں پہلے کی نسبت۔ ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ اور فرسٹریشن ہے وہ بھی سن لیں، وقت کی کمی بھی ہے۔ ساتھ کہتا ہے میں جہنم برپا کروں گا، اور ساتھ کہتا ہے کہ مذاکرات بھی کرنے ہیں، اور تو اور ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایران نے یہ بھی آفر کی کہ آپ ہمارے سپریم لیڈر بن جائیں۔ میں نے وہ بیان سنا، واقعی اس نے یہ بیان دیا۔ تو ٹرمپ صاحب کی جو ان دنوں حرکات و سکنات ہیں، اسے دیکھ کے مجھے 2012 میں ایک مووی آئی تھی دا ڈکٹیٹر، بڑی مزیدار، ساشا کوہن کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایک خیالی سلطنت کا وہ ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، سلطنت ودیعہ کا، اونٹ کی سواری کرتا ہے جب UN میں جاتا ہے، اور ایک سائنسدان نے ایک میزائل کا جو ٹپ تھی وہ پوائنٹی نہیں بنائی، گول بنا دی، تو اس کو ختم کرنے کا اس نے آرڈر دیا۔ بڑی دلچسپ مووی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ جو کئی مسلم ممالک میں جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اس کی غماز مووی تھی، پولیٹیکل سٹائر ہے۔ تو وہ مجھے ٹرمپ صاحب کو وہ بیان سننے کے بعد اچانک دھیمے میں ہے کہ یہ تو ان جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ مووی اگر وقت ملے تو ضرور دیکھیے گا، پرلطف مووی ہے، آپ کو اگر چس نہ آئے تو پیسے واپس۔ بہرحال اب جو میں نے کہا نا پی ٹی وی والی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ سرکاری ٹی وی جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی سروے نشر کر دے، کل پرسوں غالباً عرض کی تھی کہ CNN نے اور اپسوس نے سروے کروایا، تو وہاں پہ ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ 36% تک آ گئی، پہلے 41% پر تھی، اب 36%، تاریخی کم ترین مقبولیت اور ان کے اقدامات کی حمایت ہے امریکہ میں۔ لیکن پی ٹی وی کا لفظ میں نے استعمال کیا، یا حکومتی حمایت یافتہ ٹی وی کا میں نے لفظ استعمال کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ فاکس ٹی وی امریکہ میں تقریباً ٹرمپ سرکار کے لیے ویسا ہی ہے جیسے پی ٹی وی ہے۔ تو فاکس ٹی وی اگر ایک ایسا سروے نشر کر رہا ہے جس میں ٹرمپ کے اقدامات کی مخالفت میں ووٹ نظر آ رہا ہے،
اس کے اقدامات سے سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہ کرنا نظر آ رہا ہے تو اٹ سپیکس والیوم۔ مثال کے طور پر انہوں نے بتایا اپنے سروے میں کہ جو اپروول ریٹنگ ہے ٹرمپ کی وہ 41% تک ہو گئی ہے مارچ میں، سی این این کے مطابق یہ 36% ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 59% جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں پورے امریکہ میں وہ ڈس اپروو کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اقدامات کو، جنگ کو، اور دیگر جو بھی پنگے بازی وہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہیں 59%۔ تو فاکس پہ اگر یہ سروے چلے گا تو یہ بڑا معنی خیز ہے نا جی، انتہائی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ نکو نک آئے پہ ہیں، بلکہ یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر 10 میں سے 4 یا 5 بندے جو ہیں وہ اس جنگ کے شدید مخالف ہیں۔ 42% تو فوجی آپریشن کی حمایت میں ہے، لیکن 58% اس کی سخت مخالفت میں ہے۔ یہ سروے بھی نشر ہوا ہے فاکس ٹی وی کے اوپر۔ لیجئے میں 3-4 چیزیں اور ذرا جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک تو ٹرمپ نے جو فرسٹریشن کا میں نے ذکر کیا نا بار بار کہ مجھے فرسٹریٹڈ لگ رہے ہیں، انہوں نے تازہ جو شاہکار ان کے ہاں سے جو جاری ہوا ٹروتھ سوشل پہ بڑا لمبا ٹویٹ کیا انہوں نے، کہتے ہیں ایرانین جو نیگوسیشن کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑے ڈیفرنٹ اور بڑے سٹرینج ہیں، بڑے مختلف اور عجیب ہیں، یہ مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی، اور انہیں مذاکرات کرنے چاہیے کیونکہ جب سے میں نے ان کی ملٹری کی صلاحیت تقریباً نیست و نابود کر دی ہے تو اس کے بعد ان کا 0 چانس ہے ٹو کم بیک، اور اس کے باوجود میں نے اتنی تباہی کی اور اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ جی دے آر لوکنگ ایٹ آر پرپوزل، اتنی تباہی ہم نے پھیر دی، اس کے باوجود ایرانینز کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکی تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی صاحب کا انٹرویو تھا، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ پرپوزل آیا ہے، غور ہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ ثالث جو ہیں ان کے ذریعے پیغامات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ۔ ہم اس بارے میں پہلے آپ کو تبصرہ پیش کر چکے تھے اور درست ثابت ہوا کہ پاکستان ایک سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے، پیغام رسانی کے لیے پاکستان ہو یا ترکیہ ہو ان کی اہمیت بڑی، لیکن اسلام آباد میں مذاکرات والی کہانی کھٹائی میں پڑ گئی تھی، وہ 48 گھنٹے پہلے اس پہ تجزیہ آپ کی خدمت میں آ چکا جس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ قوتوں کو امید ہے کہ شاید بات آگے بڑھے۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ پیغام رسانی کو ہم ڈائیلاگ کا نام دیں، تو اس پہ ٹرمپ تپا ہے، بہت تپا ہے، کیونکہ ان کی 15 نکات کے جواب میں ایران نے 8 نکات دے دی، انہوں نے کہا اڈے یہاں سے اٹھا لیں اپنے، انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ حملہ نہیں کر سکتے، پہلی دفعہ تگڑا ہو کے ایران ڈٹ کے کھڑا ہوا۔ تو انہوں نے ٹرمپ صاحب اس پہ ہوئے فرسٹریٹڈ اور کہنے لگے کہ پبلکلی عوامی سطح پہ آ کے ایران کہتا ہے کہ ہم امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، ایسی کی تیسی آپ کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا، نیست و نابود کر دی ملٹری، اور آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس نے لکھا کہ یہ بڑے ڈفرینٹ اور عجیب لوگ ہیں، اور ساتھ اینڈ پہ کہتا ہے کہ آپ غلط ہیں، they better get serious soon before it is too late because once that happen there is no turning back and it will not be pretty۔ اگر پھر میں نے کوئی اور پنگا کیا، حملہ کیا تو پھر واپسی کے امکانات ختم ہیں، یعنی دھمکی دے رہا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پھر آگے نیٹو کی ایسی کی تیسی پھیر دی اس نے، کہتا ہے نیٹو نیشنز جو ہے نا انہوں نے کچھ نہیں کیا اس جنگ میں ہمارے لیے، کچھ نہیں انہوں نے کیا، اور ایک ایران کا حوالہ اس نے لونیٹک نیشن کے حوالے سے دیا کہ پاگل قوم ہے، تو ان کے خلاف جب جنگ ہم کر رہے تھے تو نیٹو پیچھے ہٹ گیا، اب جب ہم ان کی فوج ختم کر چکے ہیں تو اب نیٹو ہمیں آسرے کرا رہا ہے، لیکن ہمیں نیٹو کی کوئی ضرورت نہیں، ہم یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ نیٹو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، وہاں بھی بربادی پھیر گیا۔ ایک اس نے چھوٹا سا ٹویٹ اور کیا ٹروتھ سوشل پہ، جہاں اس نے لکھا ٹرمینیٹ دی فلی بسٹر۔ اچھا یہ بڑی معنی خیز ٹرم ہے، لوگ سمجھے کہ شاید یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایران میں کسی شخصیت کو ختم کرنا، نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹریٹڈ ہے، اس کا ثبوت ہے ان کے ٹویٹس میں، ان کی پوسٹوں میں، کیونکہ ان کی سینٹ میں جب کوئی بل یا کوئی قانون سازی یا کوئی اجازت رک جائے کسی اقلیتی جماعت کی لمبی بحث کی وجہ سے، تو اس کے اوپر مبنی یہ ٹویٹ تھا کہ ٹرمینیٹ دی فلی بسٹر، کے جو اقلیت میں ہونے کے باوجود لمبی ڈیبیٹس کروا رہے ہیں اور ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہونے دے رہے، ان کو ٹرمینیٹ کریں۔ یہ بھی فرسٹریشن کا ایک بہت بڑا اظہار ہے، فاکس نیوز پہ سروے آنا فرسٹریشن کا اظہار ہے۔ ایران کا یہ کہنا کہ پروپوزل کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری شرائط یہ ہیں، فرسٹریٹ کر رہا ہے ٹرمپ کو بار بار، اور حالانکہ بڑا پر امید تھا کہ ایران فوراً مان جائے گا ہماری شرائط کو، اور پھر یہ نیٹو کو جس طرح سے اس نے یاد کیا، یہ بھی فرسٹریشن کا اظہار ہے، کھلی فرسٹریشن کا اظہار ہے جو موصوف فرما رہے ہیں۔ جو میں نے آپ سے ذکر کیا ابراہیم لنکن نامی ان کا بحری بیڑے کا، اس پہ ان کی خود نیول کمانڈ نے یو ایس نیول جو فورس یونٹ ہے اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ہمارا سیلر بری طرح زخمی ہوا ہے، لیکن ساتھ کا حملہ نہیں ہوا اس پہ، تو پھر پتہ نہیں وہ میرے خیال ٹاپو کھیڑ دیا زخمی ہو گیا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جب اس کو ٹارگٹ کیا گیا یہ نہ ہی کرتے تھے۔ F-18 جدید ترین طیارہ، ایرانی حکام تو اس کی فوٹیج جاری کریں کہ ہم نے لاک کر کے اسے تباہ کیا ہے۔ ایران کے حوالے سے تو اب مختلف میڈیا آؤٹلیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید ترین دفاعی نظام مختلف جزائر میں مختلف مقامات پہ وہ تنصیب کر رہے ہیں، اور اب وہ جو ایئر تھی ان کی ایران کی جو اسرائیل اور امریکہ کے لیے فری ٹو فلائی تھی،
وہ ایسا امکان وہاں نہیں رہا. اور تو اور جو ان کے خود اسرائیلی مندوب ہیں وہاں پہ اقوام متحدہ میں، بڑی منوسی شخصیت لگتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ کہا روتے ہوئے کہ جب میزائل آتا ہے ایران کی طرف سے صرف 15 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، بچوں کو بچائیں یا شیلٹر میں چھپیں. بے بسی کا اظہار کر رہا تھا. ہارٹس نامی اخبار نے چھاپا ہے کہ نیتن یاہو اس امریکی آشرباد پر اس جنگ میں کودا تھا، امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کا کیا بنے گا. اور تو اور کچھ اور میگزینز نے چھاپا کہ جو حساس ترین اور اہم ہتھیار ہیں میزائل روکنے کے لیے وہ رننگ شاٹ ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ہاں. جو بات آپ سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اس میں جانے سے پہلے ایکسیس کی ایک اور خبر ہے کہ پینٹاگون پریپیئر کر رہا ہے میسو فائنل بلو آف ایران وار. ایران جنگ میں حتمی فیصلہ کن فائنل وار جو ہے اس کا آغاز پینٹاگون کرنے جا رہا ہے، جس کی وہ اجازت بھی لے رہے ہیں، اور کمیٹیوں میں بھی ان کے وزیر خارجہ ہوں یا وزیر جنگ وہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں. میں نے دو باتیں آپ سے کرنی جانے سے پہلے جو میں نے کہا تھا وہ نیتن یاہو کے حوالے سے. تو عرب سوشل میڈیا میں نیتن یاہو کے حوالے سے تصاویر آ رہی ہیں کہ کسی کونے خدرے میں کسی بیٹھا ہوا ہے ٹی شرٹ پہن کے اور کوک شوک سگرٹ پی رہا ہے چھپ کے بیٹھا ہوا. تو وہ اس کا ایک مزاحیہ پورٹریٹ بنا کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ دس از واٹ ہی از ڈوئنگ دیز ڈیز. جو کوے آئے تل ابیب میں بڑی تعداد میں، پرانی جو رومی کہاوتیں ہیں اس کے مطابق جب کسی شہر میں بے پناہ کوے آ جائیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سلطنت کا زوال ہونے جا رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کووں کی کہانی جو تصاویر میں نے آپ کے لیے رکھی ہیں وہ انڈین آؤٹ لیٹس کی رکھی ہیں، تاکہ انڈیا بڑا قریب ہے اسرائیل کے، تو ان کے آؤٹ لیٹس جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے جو تصاویر چھایا کی وہ میں نے رکھی ہیں اپنے ویلاگ میں. تو کوے اگر بڑی تعداد میں آ جائیں تو وہ کسی زوال کی یا بربادی کی داستان کو ساتھ لے کے آتے ہیں. ماہرین موسمیات البتہ اس کی کوئی اور توجہ پیش کرتے ہیں. رہ گئی کہانی ہمارے ڈار صاحب کی. تو آج ایوان صدر میں بڑی اہم ملاقات ہوئی، زرداری صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی، فیلڈ مارشل بلاول بھی اور دیگر بھی. غور پتہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہ انرجی کے مسائل تو ہیں، پاکستان کو آنے والے مشکلات. اصل غور اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جنگ بندی اگر نہیں ہوتی تو سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، وہ ایک نازک نہج پر جا سکتے ہیں. یہ ہے باریک نکتہ. ڈار صاحب نے کہا جی کہ ہم رابطہ کاری کر رہے ہیں، پیغامات دے رہے ہیں، لیکن قیاس رحم سے گریز کریں. کر لیتے ہیں جی.